अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी बहनों, सीरत तैयबा के सिलसिले का छठा हिस्सा। तो आज हम जानेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन हालात में ताइफ़ का सफ़र इख्तियार किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो अल्लाह ताला की तमाम रहमतें और बरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब फ़ौत हो गए तो कुरैश ने अहद किया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताएंगे कि वो दीन की दावत से बाज आ जाएं, या हमारी तलवारें ही नाउज़ बिल्लाह उनके खून से रंग जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को भी तकलीफ़ें पहुँचाएंगे कि वो तंग आकर अपने बाप दादा के दीन की तरफ लौट आएँ। इन हालात में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का की इंतहा से ज़्यादा सख्तियों से तंग आ गए और बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल 10 नबवी में ताइफ़ के सफ़र के इरादे से आप निकले। तो ताइफ़ मक्का से 60 मील दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र पैदल तय किया, और ताइफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए तशरीफ़ ले गए कि शायद वहाँ के लोग दीन की दावत कबूल कर लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ इत्मीनान का सांस ले सकें। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी साथ थे। तो रास्ते में जिस कबीले से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता तो उसको ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते, लेकिन किसी ने दावत कबूल ना की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ पहुँचे तो वहाँ एक कबीला था सकीफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरदारों के पास तशरीफ़ ले गए। वो तीनों भाई थे। इन तीनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जटलाया और पूरी हट दर्मी से नबूवत का इनकार किया, क्योंकि उनको भी क्रैश की तरह ख़तरा था। ताइफ़ की आबो हवा अच्छी थी, वहाँ की सरज़मीन बिल्कुल बागे इरम थी, अंगूर और दूसरे फलों की पैदावार बहुत ज़्यादा थी। तो क्रैश के जो अमीर लोग थे वहाँ गर्मियाँ गुजारते थे। दूसरे अरब का जो मशहूर बुत था लात, वो भी वहीं पर था। तो जो मुशरिकीन थे उसको काबा की तरह मुबारक समझते थे। इस वजह से ताइफ़ भी अरब की एक मुतबरक बस्ती थी। तो वहाँ के लोगों को डर था, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमान दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली तो सारा क्रैश हमारा दुश्मन हो जाएगा और फिर ताइफ़ की खसूसियत खाक में मिल जाएगी। इस तरह ताइफ़ वालों ने बड़ी बेशर्मी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रुख फेर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ खड़े हुए और उनसे इतना फरमाया कि तुम लोगों ने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन कम से कम मेरे मामले को पोशीदा रखना। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का अंदेशा हुआ कि अहले मक्का को ताइफ़ के माजरा मालूम हुआ तो वो और ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे और जुल्म व सितम में पहले से ज़्यादा बेबाक हो जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन ताइफ़ में रहे और उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए। हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर से निकल जाए। बल्कि ये ही नहीं, उन्होंने वहाँ के जो अबाश लड़के थे उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो तालियां बजाते, बेहुदा बातें करते और शोर मचाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए, और वो इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि रास्ते के दोनों जानब लाइन लग गई। फिर वो बदज़ुबानी के साथ साथ पत्थर भी मारने लगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी मुबारक पर इतने ज़ख्म आए कि दोनों जूते खून से तरबतर हो गए। इधर ज़ैद बिन हारिसा ढाल बांधकर चलते हुए पत्थरों को रोक रहे थे, जिनसे उनके सर में कई चोटें आईं, मगर वो अबाश और आवारा लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल पत्थर मार रहे थे। ताइफ़ से 3 मील के फासले पर एक बाग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग में पनाह ली तो वो आवारा लोग वापस चले गए। तो आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साथ टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की। तो मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से अंदाज़ा किया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम व अफसोस का किस कदर गलबा था कि कोई एक शख्स भी ईमान ना लाया, और ऊपर से इतना जुल्म के पत्थरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक लहू लहान कर दिए।
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ خدایا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ اور کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے ساری تاریکیاں دور ہو گئیں اور جس پر دونوں جہان کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ تو میری بہنوں، یہ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ ادھر باغ والوں نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے غنڈے کس طرح پتھراؤ کر رہے تھے۔ وہ باغ والے دو سگے بھائی تھے، عتبہ اور شیبہ، اور ربی کے یہ بیٹے تھے۔ تو خون میں نہائے ہوئے پاؤں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا، اور انہوں نے فوراً اپنے حصائی غلام کو کہا، انگوروں کا ایک خوشہ پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دے آؤ۔ عداس نے فوراً انگور پلیٹ میں رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا کہ اسے کھا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا رہ گیا اور حیران ہو کر بولا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس بن متی بستی کے؟ تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر وہ جو عداس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور سر کو بوسہ دیا۔ ادھر عتبہ اور شیبہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، لو اس شخص نے تو ہمارے غلام کو بگاڑ دیا ہے۔ پھر جب عداس واپس آیا تو کہنے لگے، اجی یہ کیا معاملہ تھا؟ تو عداس نے کہا، میرے آقا، روح زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو ایک نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو وہ دونوں بھائی کہنے لگے، دیکھو عداس، وہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ تو میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد مکہ کی طرف چل پڑے۔ غم کی شدت کی وجہ سے نڈھال اور دل پاش تھا۔ کچھ سفر طے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ان کو انہی دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ تو میری بہنوں، بیٹی اور جو مجھے سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے کہ جنہوں نے پتھر مار مار کر پاؤں مبارک لہولہان کر دیے، ان کو بھی سزا نہیں دی اور نہ ہی ان کو بد دعا دی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دوبارہ سفر شروع کیا۔ تو چلتے چلتے جب نخلا کے مقام پر پہنچے جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے، تو وہاں آرام کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر جب رات کافی گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرسکون تنہائی میں نماز پڑھنے لگے اور بڑی شیریں آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ تو اس وقت جنوں کی جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو انہیں یہ کلام بڑا عجیب لگا، تو وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی، چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے، سورہ جن کی یہ آیات ہیں اور ان کا ترجمہ ہے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی جماعت کی کوئی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خبر دی۔ در حقیقت جنوں کا آنا اور اسلام قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی جو اس لشکر کے ذریعے فرمائی گئی۔
اور جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی دیں اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر ہے 32، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز نہیں ہے، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک ہم نے گھمان کیا یا ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے نصرت اور بشارتوں کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصمم یعنی مضبوط ارادہ فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ کے کام میں گرم جوشی سے لگ جانا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکہ جائیں گے جبکہ وہاں کے رہنے والوں نے یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالات دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنا دے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں قریش کا حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس بھی یہی پیغام بھیجا، اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پہ لاگو نہیں ہوتی۔ مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا تو اس نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا کہ تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جائیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ مکہ میں تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ادھر مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قریش کے اے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب انہیں کوئی نہ تنگ کرے۔ کہتے ہیں کہ اس دوران مطعم اور اس کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ باندھ رکھا تھا جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ تو میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مکہ میں افراد قبائل کو دعوت اسلام دینی شروع کر دی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے احسان حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں فرمایا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔